बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 सितंबर और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने लाहौर से रखते हैं, जहां पर साबिक सदर पाकिस्तान, सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी साहब की एक नशस्त हुई है सहाफ़ियों के साथ। इस नशस्त में उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, बहुत सारे राजों से पर्दे उठाए हैं। असल में उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शख्सियत के वो वाले पहलू लोगों के सामने उजागर किए हैं या उनके बारे में इंकशाफात किए हैं जो ना किसी ने सोचे होंगे और ना ख्याल किए होंगे। उनकी ज़हनी और इखलाकी तनज़्ज़ुली का क्या आलम था। हालांकि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, लेकिन उनकी ज़हनी और इखलाकी सोच कहाँ पर थी, इसके बारे में साबिक सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब ने कुछ याददाश्तें जो हैं वो सहाफ़ियों के साथ शेयर की। इस नशस्त में सीनियर सहाफ़ी भी थे और यंगस्टर भी थे। इस नशस्त के अंदर चौधरी गुलाम हुसैन, हबीब अकरम, शाकिर साहब और बहुत सारे हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो इस नशस्त में शामिल थे। उन्होंने भरपूर तरीके से इस पूरी नशस्त की रिपोर्टिंग की है और इस रिपोर्टिंग में उन्होंने बताया है कि सदर पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जनरल बाजवा अक्सर उनके पास आते थे और कहते थे मेरे पास शाह महमूद कुरैशी की वीडियो है, मेरे पास असद उमर की वीडियो है, मेरे पास फ़लाँ की वीडियो है। और सदर साहब कहते हैं कि एक दिन जब उन्होंने बार बार ये ज़िक्र किया तो मैंने उन्हें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का एक वाक़या सुनाया और एक मिसाल दी कि प्राइवेसी कितनी अहम है इस्लाम में और उसमें क्यों नहीं झांकते और लोगों की प्राइवेसी का क्यों एहतराम करना इस्लाम के असूलों के मुताबिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा मैंने उन्हें मिसाल दी और मुझे लगा कि अब वो शर्मिंदा होंगे और इसके बाद वो ऐसी घटिया बात नहीं करेंगे या ऐसी बात नहीं करेंगे कि मेरे पास फ़लाँ की वीडियो है, मेरे पास फ़लाँ की वीडियो है। लेकिन सदर ममलकत ने सहाफ़ियों को बताया कि वो भी हैरान रह गए जब थोड़ी देर के बाद, थोड़ा ही वक्त गुजरा तो जनरल बाजवा ने फिर अपना मोबाइल लहराया और कहा हंसते हुए कि इसके अंदर जनरल फैज़ हमीद की भी वीडियो है मेरे पास। तो ये इखलाकी या ज़हनी हालत थी। आरिफ अलवी साहब ने कहा कि वो ज़हनी तौर पर एक सेहतमंद इंसान नहीं थे और बहुत सारे मसाइल का शिकार थे। कहते हैं कि एक दिन मैंने उन्हें कहा कि आपका हाथ न्यूक्लियर बटन पर नहीं होना चाहिए, जिस तरह से आप सोचते हैं और एक्ट करते हैं। तो उस पर बाजवा साहब ने मुस्कुरा कर कहा कि नहीं, फ़िक्र ना कीजिए, मेरा अकेले का हाथ न्यूक्लियर बटन पे नहीं है, कई और हाथ भी न्यूक्लियर बटन पे हैं। अब इसका हमें नहीं पता वो बैरूनी हाथों की बात कर रहे थे या अंदरूनी हाथों की बात कर रहे थे। बहरहाल आज उन्होंने खुलकर इस पर बात की कि जनरल बाजवा किस तरीके से लोगों की ज़ाती वीडियोस के ऊपर जो है वो ब्लैकमेलिंग करते थे। सदर पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन लोगों को ये पैगामात देते थे। मैं आपको एक और बात भी बता देता हूँ, सदर पाकिस्तान ने तो ये बात नहीं बताई लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं जेल में था, मुझे उठाया हुआ था, तो ऐन उस वक्त जेल में क्या, मैं ISI के पास था जब, तो ऐन उस वक्त बाजवा साहब की और आरिफ अलवी साहब की और इमरान खान साहब की सदर हाउस में एक मुलाकात हुई थी जिसमें बाजवा साहब ने सीधा इमरान खान को कहा कि आपका चीफ़ ऑफ स्टाफ हमारे पास है और उन्होंने आपके बहुत सारे राज उगल दिए हैं। ये बाद में मुझे इमरान खान साहब ने खुद बात, जब मैं रिहा होकर आया तो खान साहब ने मुझे खुद बताया कि ये बाजवा ने मुझे ये कहा। तो खान साहब ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा कि अगर उसने उगल दिए हैं तो आपको फिर उसे मीडिया पे लाना चाहिए तमाम चीज़ें, आप फिर खामोश क्यों हैं? इससे बड़ा जुर्म आप क्या करेंगे कि अगर मेरा चीफ़ ऑफ स्टाफ मेरे ख़िलाफ़ कोई गवाही दे रहा है या मेरे ख़िलाफ़ कोई राज अफशा कर रहा है, जब ज़ाहिर है मेरे से अंदर क्या पूछा जाता था, खान साहब खाते क्या हैं, शराब कौन सी पीते हैं, ड्रग्स कौन सी लेते हैं, ख़वातीन कौन सी मिलने आती हैं, जनरल फैज़ हमीद से कहाँ कहाँ पर मुलाकात हुई, और भी बहुत सारे घटिया सवालात थे जिनका कोई सर पैर नहीं होता था। वो इमेजिनरी वर्ड जिसमें ये रहते थे वो सवालात। और फिर जब कुछ नहीं मिला तो फिर मुझे मोटिवेट किया जाता था कि आप खान साहब के ख़िलाफ़ ये गवाही दे दें, वो गवाही दे दें, ये कह दें, वो कह दें। तो ये मैं कभी अभी वक्त अच्छा हो लेने दें, खान साहब को बाहर आ लेने दें, कुछ मैं दास्तानें आपको सुनाऊँगा कि फिर मैंने उन सवालों का सिलसिला कैसे बंद करवाया था। मैंने बस इतना ही कह देता हूं कि उन सवालों के जवाब में मैंने एक मकाम पर जनरल बाजवा का जिक्र किया था, फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही थी, उसके बाद मुझसे सवालात जो हैं वो नहीं किए गए थे उस तरह के, या जो ज़ोर दिया जा रहा था कि आप ये बयान दे दें, वो दे दें, वो ज़ोर टूट गया था क्योंकि उस पर मैंने एक ऐसा हवाला जनरल बाजवा साहब का दिया था, मेरा ख्याल में उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच गई होगी और उन्होंने खुद ही कह दिया होगा कि अब
اب اس سے مزید کوئی بات نہ پوچھو, مزید بیان دینے کے لیے پریشر نہ دو, کہیں یہ یہی نہ بول دے عدالت میں آ کے جو یہ کہہ رہا ہے. بہرحال مختصر بات یہ کہ آج صدر عارف الوی صاحب نے اس بھیانک اور ڈارک سائیڈ جو جنرل باجوہ کی تھی اور حقیقت تھی, بدقسمتی سے تھی, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جتنے سمجھدار تھے اس سے وہ زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے تھے, ہر شخص سے جھوٹ بولتے تھے, ہر شخص سے ریاکاری کرتے تھے, ہر شخص کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور سمجھتے تھے کہ یہ ان کے پاس جو طاقت ہے یہ دائمی ہے, ساری زندگی رہنی ہے. اور شاید انہوں نے اور جنرل فیاض حمید نے مل کر بھی بہت سارے ایسے کام کیے ہوں جس سے آج جنرل فیاض حمید تو مصیبت میں ہیں, شاید آنے والے وقت میں مجھے جنرل باجوہ بھی مصیبت میں نظر آتے ہیں, آج ہی تو کل ہوں گے, کیونکہ جتنا ظلم انہوں نے کیا ہوا ہے یا جس طرح کی بلیک میلنگ کی ہوئی ہے آخر اس کا احتساب تو ہونا ہے. بہرحال آج عارف الوی صاحب نے کوئی سائیڈ چھوڑی نہیں ان کی پرسنالٹی کی, یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو مین چیز تھی کہ وہ کس طریقے سے بلیک میلنگ ٹیکٹکس یوز کرتے تھے وہ آج انہوں نے سامنے رکھی. پھر انہوں نے یہ بھی صحافی رپورٹ کر رہے ہیں, شاکر اوان صاحب نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ عارف الوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ عمران خان سے ذاتی طور پر نفرت کرتے ہیں, اور یہ نفرت محبت میں نہیں بدل سکتی. مین کہ یہاں پر ذاتی مخالفت ہے, یہاں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی ملکی مفاد میں. جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ جو جملہ ہے کہ ان کی ذاتی نفرت ہے اور وہ محبت میں نہیں بدل سکتی, یہ شاکر اوان صاحب نے یہ رپورٹ کیا ہے اس عارف الوی صاحب کے ساتھ جو نشست تھی اس کے بعد. اب ہم اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر جاسم چٹھا, جاسم ارشاد چٹھا ایک ڈاکٹر ہیں, فزیشین ہیں, کینیڈا میں ہیں, بہت ہی ووکل ہیں, ڈیموکریسی رول آف لاء کے لیے بولتے ہیں, ٹویٹر کے اوپر لکھتے ہیں, اور کنیکٹڈ بھی ہیں پاکستان میں, اس لیے ان کے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سابق ایک کور کمانڈر ہیں, ان کے یہ قریبی عزیز بھی ہیں. ان کے بھائی کو حال ہی میں چند ہفتے بھی نہیں گزرے ان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا, 2 ہفتے ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. ان کی پوری فیملی ان کے بھائی کا سوگ کر رہی تھی, اور ان کو ٹویٹ کرنے کی پاداش میں, جس میں انہوں نے چودھری نظام الدین ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جنرلز کے اوپر کوئی تنقید کر دی, اس پاداش میں ان کے بزرگ والد اور ان کے معذور بھائی کو اٹھا لیا گیا. جی ہاں, ان کے معذور بھائی اور بزرگ والد کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا, جو صف پر بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں سے فاتحہ لے رہے تھے, اپنے جوان بیٹے کی موت کی, اس باپ کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کو اٹھا لیا. ان سے یہ کہا گیا, جو ہماری اطلاعات ہیں ان سے ہماری بات نہیں ہوئی, لیکن جو ہماری ویسے اطلاعات ہیں ان سے پتہ چلا کہ انہیں بلیک میل کیا گیا کہ آپ اپنے ٹویٹ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کریں, آپ بات کرنا بند کریں. لیکن ہم یہاں ستائش کرتے ہیں جاسم ارشاد چٹھا کی کہ وہ بالکل ثابت قدم رہے, اور ان کے اب والد صاحب رہا ہو گئے ہیں, اور پھر کچھ علاقے کے لوگوں نے اور کچھ ملٹری کے سابق افسران نے بیچ میں پڑھ کے شرم دلائی, اور اس کے بعد ان کے بھائی کو بھی رہا کیا گیا ہے. لیکن جاسم ارشاد چٹھا کا جو سٹانس ہے ڈیموکریسی کے لیے, فریڈم آف سپیچ کے لیے, رول آف لاء کے لیے, وہ بہت ہی, اور ہیومن رائٹس کے لیے آف کورس اس کے وہ قابل ستائش ہے. اور ہمیں تکلیف ہے کہ جاسم ارشاد چٹھا اور ان کی فیملی کو اس سارے معاملے میں سے گزرنا پڑا ہے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون, جی ہاں, ان سے ایک صحافی نے سوال کر لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ حکومت کی بی ٹیم ہیں, تو بھون صاحب غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا یہ آپ نے کس طرح کی بات کی. یہ انہوں نے وہاں پر یہ سوال کیا جہاں پر, یہ میں نے کل بھی خبر دی تھی کہ یہ جو درباری گروپ ہے, ظاہر ہے اس کو یہ آسمہ جہانگیر گروپ کہتے ہیں, آسمہ جہانگیر مرحومہ اللہ ان کے درجات بلند کرے, وفات پا چکی ہیں, انہی کا جو وکلا کا گروپ ہے اس کو یہ لیڈ کرتے ہیں بھون صاحب. تارڑ صاحب اور بھون صاحب لیڈ کرتے تھے, تارڑ صاحب اب بن گئے ہیں وزیر, تو بھون صاحب ہی اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں. اب بھون صاحب نے اصل میں تو بی ٹیم نہیں, CDEFGH پتہ نہیں کون کون سی والی ٹیموں والے ہمارے دوست نے کام کیے ہوئے ہیں. مثلا بھون صاحب ہی وہ اپلیکیشن لے کر گئے تھے جس میں قاضی فائز عیسیٰ کو کہا گیا تھا کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کی تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا جائے. جب آپ اس طرح کے ذاتی مفادات پر مبنی کیسز میں سپریم کورٹ بار کو, پاکستان بار کو اور وکلا کے فورمز کو استعمال کریں گے تو پھر لوگ حق بجانب ہوں گے آپ کو BCD پتہ نہیں کون کون سی ٹیم کہنے میں. تو میرے خیال میں تو BC نہیں, آپ کو XYZ ٹیم بنے ہوئے ہیں حکومت کی. اتنا غصہ بنتا نہیں تھا. اچھا, ہمارے ملک میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے, ہم نے گندے کام کرنے ہیں لیکن ہمیں کوئی برا نہ کہے, ہم معزز بھی ٹھہریں اور ہم برے کام بھی سارے کریں. یہ ایک نیا طریقہ ہے. آج سے 15-20 سال پہلے اگر کوئی برا کام کہتا تھا تو اسے برا کہا جاتا تھا اور اس کو پتہ ہوتا تھا کہ مجھے برا کہا جانا ہے. اب حالات یہ ہیں کہ آپ برا کام کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ کو اگر کوئی برا کہے گا تو آپ نے معزز بھی بننا ہے.
کیونکہ اب آج کل تو جو جتنا برا ہے وہ اتنا معزز ہے. اس لیے بھون صاحب کا یہ غصہ سمجھ آتا ہے, کیونکہ آج کل جو بھی ہماری اشرافیہ ہے یا جو بھی ایسے جگہوں کے اوپر بیٹھے ہیں جہاں پر آپ بھلے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں یا ٹاؤٹ گیری کریں, دونوں صورتوں میں آپ نے معزز ٹھہرائے جانا ہے, اور اگر کوئی آپ سے سوال کرے گا تو آپ کو شدید غصہ آنا ہے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر, جی ہاں, یہ کور کمانڈر گجرانوالا ریٹائرڈ ہوئے. اس سے پہلے یہ سابق صدر اور اب موجودہ صدر بھی آصف زرداری صاحب, جب یہ پہلے صدر ہوتے تھے تو ان کے ملٹری سیکرٹری بھی تھے. یاد کیجئے جو جعلی اکاؤنٹوں میں ڈائریکٹ پیسے جمع ہوئے تھے وہ اس وقت بریگیڈیئر محمد عامر صاحب کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہوئے تھے, اور یہ جے آئی ٹی نے بتایا تھا, اور یہ رپورٹ کیا تھا شاہد اسلم صاحب نے. اور اب شاہد اسلم صاحب دوبارہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ بلال غوری جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک ویلاگ بھی کیا ہے اور ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ لیفٹنٹ جنرل محمد عامر صاحب کو جب صدر زرداری صاحب نے یو اے ای کے لیے دبئی, ابو ظبی, اس سارے علاقے کے لیے جب پاکستانی سفیر نامزد کروا کر بھیجا تو آگے سے یو اے ای والوں نے ہاتھ جوڑ دیے. یہ بلال غوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جناب یہ تحفہ, یہ اتنے مایہ ناز جنرل جو ہیں ریٹائرڈ, یہ آپ اپنے پاس رکھیں, یہ ہمارے پاس سفیر کے طور پر نہ بھیجیں, ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. تو ان کی ریجیکشن کے بعد محمد عامر صاحب کو جو ہے وہ وہاں نہیں بھیجا جا رہا, اب ان کے لیے کوئی اور سیف ہیون جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے. یہ خبر رپورٹ کی ہے شاہد اسلم نے, اور خبر ہے بلال غوری صاحب کی. آگے چلتے ہیں. آگے دو خبریں جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں اخبارات میں, اور انٹرسٹنگلی دونوں ایک دوسرے سے تقریباً اپوزٹ ہیں. پہلی خبر ہے جی مضبوط سیکیورٹی حکام. یہ سیکیورٹی ذرائع ہوتے تھے, یہ اب ایک نئی ٹرم آئی ہے, مضبوط سیکیورٹی حکام. مطلب اس کا مطلب شاعر کہنا چاہ رہا ہے کوئی اعلیٰ فوجی افسر کی بات ہو رہی ہے یہاں, جس کو مضبوط سیکیورٹی حکام کہا جا رہا ہے. فوج کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, فوج کسی جماعت کو لائک نہیں کرتی, ڈس لائک نہیں کرتی, سیاست میں نہیں آنا چاہتی. یہ آپ کو پتہ ہے, ڈی جی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں, کہنے میں کیا حرج ہے. یہ اب دوبارہ مضبوط سیکیورٹی حکام کہہ رہے ہیں. اور دوسری خبر آج ہی کے دن جو رپورٹ ہوئی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ملک کسی سیاسی جماعت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے. یہ ریڈ لائن ہے. یہ پاک فوج کی طرف سے ایک یہ بھی یہاں پر بھی نام نہیں لیا گیا, لیکن استعارہ جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ پشاور کے اندر غالباً وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی جو نشست ہوئی ہے, ینگ صحافی ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ساتھ جو ان کی نشست ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی بھینٹ ملک کو نہیں چڑھنے دے گی. یہ ہماری ریڈ لائن ہے, ہر صورت روکیں گے. اب آپ ان دونوں بیانوں کو دیکھیں, یہ ایک ہی دن میں دو بیان جو ہیں وہ ملٹری ذرائع کے ساتھ لگ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ فوج کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور دوسرا ذرائع جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کسی سیاسی جماعت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے. واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہاں پر حملہ کیا جا رہا ہے. واضح طور پر وہی 9 مئی اور وہ سارا بیانیہ جو ہے وہ دوبارہ بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آئینی عدالت کے اوپر جو درباری گروپ نے وکلا کا کنونشن کیا ہوا ہے, احسن بھون صاحب اور دوسرے دوستوں نے, جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد کے اندر اب آگے سپریم کورٹ بار کا الیکشن آنا ہے, تو وہاں وکلا کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ دوبارہ کوئی نہ کوئی وہاں سے شوشہ چھوڑیں گے. تو وہاں زرداری صاحب نے خطاب کرتے ہوئے اس درباری گروپ کی جو کانفرنس ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مساق جمہوریت کے تحت آئینی عدالت بنائیں گے. بلی تھیلے سے باہر آ گئی, بلکہ بلاول بلا تھیلے سے باہر آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں, مطلب سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور عدالت بنانا چاہتے ہیں, اور ہم کامیاب ہوں گے اور ہم بنوائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگلی خبر آپ کو یہ دے دیں کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو پچھلے اتوار کی رات کو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا ترامیم کے سلسلے میں, اس میں بلاول زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. اس بدتمیزی کا انہوں نے اب بدلہ لیا ہے, اور جو اس سارے وقت کے اندر بلاول زرداری صاحب کا رول تھا 8ویں ترمیم کے اوپر, اور یہ گندی ترامیم, شیطانی ترامیم, شیطان اعظم قاضی فائز عیسیٰ کے لیے منظور کرانے کے لیے بلاول زرداری جو سر توڑ کوشش کر رہے تھے, اس کا انہوں نے آ کر سینیٹر کامران نے
پورا انہوں نے کامران مرتضیٰ نے پھر ٹیلی ویژن کے اوپر بھانڈا پھوڑ دیا, ایک قسم کا بدلہ لے لیا اس بدتمیزی کا. انہوں نے بتایا کہ بلاول زرداری کو 8ویں ترمیم کا پتہ تھا اور وہ یہ تمام ترامیم کروانا چاہتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجبوری ہیں. دوسری طرف بلاول زرداری نے کاشف عباسی کے شو پر مکرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ایسا نہیں ہے. تو اب میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی اس کو اون نہیں کرنا چاہتا اس سارے کام کو. اچھا جی, ایک اور سیٹ جو ہے مسلم لیگ نون کو دی ہے شیطان اعظم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, اور اس میں انہوں نے ایک نئی درفتنی چھوڑی ہے. اور وہ درفتنی جو نئی چھوڑی ہے وہ یہ چھوڑی ہے کہ جب ڈبے کھل جائیں تو پھر فارم 45 اور فارم 47 کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. وہ جو کیس سن رہے تھے اس میں انہوں نے جو امیدوار تھا جو اپنی پٹیشن لے کر گیا تھا نون لیگ کے خلاف, اس سے یہ پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کا رزلٹ جعلی بنا. انہوں نے کہا جی فارم 45 پہ اور رزلٹ ہے, 45 پہ اور فارم 47 پہ اور ہے. انہوں نے کہا چھوڑ دیں فارم 45 47 کو, جب ڈبے ہی کھل گئے تو فارم 45 اور 47 کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. یہ بہت بڑی منافقت ہے جو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں. ڈبے کھلنے کا مطلب ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کی, اب الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے, ڈبے کھولتا ہے, گنتی کرتا ہے. اگر مجھے ہرانا ہے تو میرے ووٹوں کے اوپر ڈبل ٹھپے لگا دیتا ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ڈبے کھول کے الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ ڈبے کھول کے ہی تو وہ بے ایمانی کرتے ہیں. اور قاضی صاحب نے کیونکہ نون کو سیٹیں دینی ہیں تو اس لیے قاضی صاحب نے یہ نئی اب درفتنی چھوڑی ہے کہ فارم 45 47 جو ہیں وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی جب ڈبے کھل جاتے ہیں. اچھا جی, ایک اور بندہ بےعزت ہوا ہے پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پر. محسوس انہوں نے نہیں کرنا, میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ بےعزتی پروف ہے. جیسے گھڑیاں واٹر پروف ہوتی ہیں, کچھ دوست بےعزتی پروف ہیں. میں ابصار عالم صاحب کی بات کر رہا ہوں, نون لیگ کے آپ کو پتا ہے اسپوکس پرسن ہیں, بنتے وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں نہیں. انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پر جا کے کہا کہ میرے پاس خبر ہے. سب سے پہلے انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پہ کہا کہ میرے پاس خبر ہے کہ نواز شریف ان آئینی ترامیم کو پاس نہیں کروانا چاہتے تھے. وہاں سے اٹھ کے گھنٹے بعد دوسرے ٹی وی پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ خبر نہیں ہے, یہ میرا تجزیہ ہے کہ نواز شریف یہ نہیں کرنا چاہتے تھے, ان ترامیم کو پاس نہیں کروانا چاہتے تھے اور ان کے علم میں بھی ترامیم نہیں تھی. بس پھر کیا ہوا, شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کیا کرنی تھی, موقع پر جرمانہ ہوا. اور آپ وہ جو منیب فاروق صاحب کہتے ہیں نا چنڈو چنڈی اور لترو لتری, وہ ان کے ساتھ ہوا. وہیں پر رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے بیپر پہ لے لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ترامیم جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کے علم میں نہیں تھی. تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, نواز شریف ہمارے لیڈر ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ترامیم پرپوز کر رہے ہیں اور وہ ان کے علم میں نہ ہو. تمام ترامیم ان کے علم میں تھیں. اب ابصار عالم صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ابصار عالم صاحب اس بندے کے کیے ہوئے باتھ روم کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ابھی باتھ روم کر رہا تھا. معذرت کے ساتھ یہ ایگزامپل, کوئی بندہ رفع حاجت کر رہا تھا, باتھ روم کر رہا تھا, ابھی وہ مکمل طور پر اس کام کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا کہ درمیان میں ابصار عالم صاحب نے اس کی صفائی شروع کر دی. اور ابھی صفائی کر رہے تھے تو ان کے پھر اوپر مزید گند پڑ گیا. تو ابصار عالم صاحب پہلے اپنے مالکان کو گندگی پوری ڈال لینے دیں, اس کے بعد صفائی کیجیے گا. اتنی جلدی آپ کو کس چیز کی ہے؟ اچھا جی, اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں. وہ شمع جنیجو, تمغہ امتیاز ان کو دیا ہوا ہے. رپورٹڈلی یہ شاید فارمر ایکٹریس بھی ہیں اور شاید یہ رپورٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ, مجھے نہیں پتا یہ کتنی درست ہے, یہ شاید ایئر ہوسٹس بھی رہی ہیں یا نہیں, مجھے نہیں پتا اس بات کا, لیکن رپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے بہت ہی ایک نازیبا اور گھٹیا بیان دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, اور ان کو حال ہی میں تمغہ حسن کارکردگی دیا ہے حکومت نے 23 مارچ کو. اور وجہ شہرت ان کی گالیاں دینا ہی ہیں. دوبارہ انہوں نے گالی دی ہے, پہلے بھی انہوں نے بہت ساری گالیاں ایسی دی ہیں. ایک عمران خان کا بیان تھا کہ عوام کشتیاں جلا کر اس جلسے میں نکلے, اور انہوں نے اس پر ٹویٹ کیا کہ کیا عمران خان نے کہا ہے کہ گشتیاں جلا کر, انہوں نے خواتین کو گشتیاں قرار دیا. اس پر پھر بہت سارے تبصرے ہوئے جو ان کو ظاہر ہے پسند نہیں آئیں گے اور آنے بھی نہیں چاہیے. بہت ہی گھٹیا انہوں نے یہ حرکت کی تھی اور بات کی تھی, لیکن میں سمجھی کہ گشتیاں جلا کر نکلیں لکھا ہے. اور اس سے پہلے بھی چھاپے میں پکڑی گئی گشتی کو ہر عورت اپنے جیسی نظر آتی ہے, گشتی کے دلالوں کو ہر عورت گشتی نظر آتی ہے. گشتی ان کا کوئی فیوریٹ لفظ ہے, بہت پسند ہے انہیں. اس کے ساتھ ہی اور کافی ساری خبریں انہیں ہم پنجابی وی لاگ میں کور کریں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.